अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाजरीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, चाहे किसी भी नौइयत के हों, समाजी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों या माशी मसाइल हों, और साथ साथ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू होती है। बहुत सारे आपके पैगाम गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुए। बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ इस साल रवां के, अब क्योंकि आखिरी चंद अयाम हैं, इस हवाले से लोग बहुत सारे पैगाम भेज रहे थे, चाहते हैं कि बात की जाए, ख़ासतौर पर हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से। बेपनाह दावे किए गए, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर तफसीलन गुफ्तगू हुई है। मामलात को बेहतर करने की कोशिश पता नहीं की गई या नहीं, लेकिन मामला जो है वो काबू में नहीं आ सके। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ से बात हो रही थी कल कुछ माशी मामलात के हवाले से। इसके साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल रही है, उससे जो पेचीदगियाँ पैदा हुई, उस पर हमने गुफ्तगू की। मुख्तलिफ हमारे साथ मेहमान हजरात टेलीफोन कॉल्स पर मौजूद रहे, जिनसे हमने गुफ्तगू की। कोशिश करेंगे आज भी इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जा सके, ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से। कोरोना वायरस की वजह से जहाँ माशी नुकसानात हुए, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तालीम की शक्ल में, और बार बार ये बात होती रही है। मुतादिद मरतबा इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए गए कि कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल रही, उसमें दो चीज़ें बुरी तरह आपकी एक्सपोज हुई। एक तो आपका जो पूरा सेहत का निज़ाम है वो, और दूसरा ये जो पुलिसिंग का आपका निज़ाम है, बुरी तरह एक्सपोज हुआ। और यही वजह है कि जो दर्जा बंदी करती हैं, जो बहुत सारी ऐसी इदारे इंटरनेशनल बने हुए हैं जिन तमाम चीज़ों को जांचते हैं, कारकर्दगी को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में जो कुछ लिखा वो भी सबके सामने है। पुलिस की कारकर्दगी क्या रही, कारकर्दगी तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, जो नुकसानात हुए हैं, जो नाकिस निज़ाम यहाँ पर राइज है, जिसकी वजह से वो खुलकर सामने आया। और उसके साथ साथ तालीम के जो मामला थे, इसके ऊपर हमने बहस की, बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की कि तालीमी निज़ाम, जो बोसीदा तालीमी निज़ाम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसको दुरुस्त करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। और बड़ी हैरान कुन बात है, जब ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इसने बड़े दावे किए थे कि तमाम मसाइल के ऊपर जो है सबसे पहले और हंगामी बुनियादों पे काम किया जाएगा, जिसमें तालीम का जो निज़ाम था वो सर फहरिस्त था। अब सूरत हाल ये है कि एक यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई बज़ाहिर, और कोरोना वायरस की वजह से वो कोशिशें, जहाँ बहुत सारे मामलात मुतासर हुए, सबसे ज़्यादा यही शोबा मुतासर हुआ, बच्चों की तालीम का मामला था। और उसके ऊपर जिस तरह का फ़ैसला हुआ वो भी सबके सामने रहा। हमारे पास कोई चारा नहीं था वहाँ सिवाय इसके कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, और उसके बाद मरहलावार उसका आगाज़ हुआ। खुदा करके वो सिलसिला जो है उसका दोबारा आगाज़ हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ सकी कि इन सारे हालात के बावजूद भी हमने कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं की, मरतब नहीं की, जिससे तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ सके। और तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, वहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज है भूख अफलास के साथ साथ तालीम भी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चे पहले ही स्कूलों से बाहर थे, कोरोना वायरस की वजह से जब माशी मामलात ख़राब हुए तो वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे थे वो भी स्कूलों से निकाल लिए गए। इसकी वजह से ये नुकसान जो मज़ीद बढ़ते चले गए। बहरहाल, जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ किया कि खुदा का शुक्र है कि सूरत हाल हमारी वैसी नहीं रही जैसे दीगर ममालिक में रही। कोरोना के बाद भी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से काबू में आई, खुदा ताला का बड़ा ही फजल करम हम पर रहा। लेकिन उसके बावजूद हमने कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं की जिसके वजह से ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं ये स्कूलों में वापस आएँ, या वो बच्चे जो पहले से स्कूलों से बाहर थे वो स्कूलों की तरफ वापस आ सकें। तो ये मामला इसी तरह चलते रहे, और ताहाल अभी तक इसके ऊपर हुकूमत की जो है कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आ रही कि ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में कैसे लाया जाए। इसी तरह जैसे दीगर मामलात में कारकर्दगी रही है, बेरोज़गारी के हवाले से और दीगर बड़े दावे किए गए थे मईशत को बेहतर बनाने के, और जनाब ये कि तालीम निज़ाम में तब्दीली लाई जाएगी, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि इस हद तक तरजीह दी जाएगी कि ये जो गवर्नर हाउसेस हैं या ये वज़ीर आज़म हाउस है,
اس کو جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال یہ سب صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، لوگوں کو بخوبی اس کا اندازہ تھا اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال جی، اب یہ جو رائج نظام ہے اس میں تبدیلی کیسے لائی جا سکے؟ نجی تعلیمی اداروں کا کیا کردار رہا، اس کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ نجی تعلیمی ادارے جنہوں یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی کہ یہاں پر جب حکومت ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو سستی تعلیم دینے میں ناکام رہی، انہوں نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کیونکہ حکومت کی توجہ نہیں تھی، اس وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی نگرانی کی ضرورت تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ مزید خراب ہوتے گئے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے، انشاءاللہ آگے چل کے ضرور آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اس نظام کے اندر کیسے تبدیلی لائی جا سکے گی آنے والے وقتوں میں۔ یقیناً اس حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ ناکافی رہیں تعلیم کے حوالے سے، اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جو صوبائی حکومت خاص طور پہ اس صوبے میں، سندھ صوبے کے اندر اور وفاق کے اندر، کیونکہ الگ الگ حکومت موجود تھی، تو تمام ہی فیصلے جو ہے وہ ٹکراؤ کا شکار رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جس طرح دیگر شعبوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک عام آدمی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ان فیصلوں کی وجہ سے، وہاں تعلیم کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ آگے جو حکومت آئے گی وہ کس طرح جو وہ ان تمام چیزوں کے اوپر قابو پا سکے گی۔ آنے والی حکومت کا اس لیے تذکرہ بار بار کرتا ہوں کہ اس حکومت سے جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، قابو کرنے کے حوالے سے جو بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے اس میں بری طرح ناکام ہوئے، اور یہ جو ان کا جو کارکردگی کا جو نتیجہ ہے، جو رپورٹ کارڈ ہے، وہ عوام کے سامنے ہے۔ تو تمام ہی مضامین کے اندر جو ہے وہ 0 نمبر ان کے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ بڑی تلخ بات ہے۔ اب جی بات گزشتہ روز بھی جب کی گئی تو بڑا ناگوار گزرتا ہے، صبح کے وقت یہ باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے جو پیغامات موصول ہوتے ہیں، جوں کہ توں اگر پڑھ کے سنا دی جائے، یقیناً تو آن ایئر کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور جس طرح کی باتیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس کا اظہار کرتے ہیں وہ سب کے سامنے یقیناً۔ تو بہرحال جی، اس معاملے کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ اپنے پروگرامز میں گفتگو کریں، آگے چل کے ضرور اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ نشاندہی ضروری ہے مسائل کی، کوئی بھی حکومت آگے آئے اس کی توجہ اس کی طرف دلانا ضروری ہے، اور باقی جو بنیادی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح اس سال بھی برقرار رہے۔ پانی کا مسئلہ، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور سندھ صوبہ بالخصوص شہر کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کی صورتحال تو یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگی۔ متعدد ایسے پروگرامز کیے گئے کہ 21 نیوز کے اوپر دن رات اس شہر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ اس میں بہتری نظر نہیں آئی۔ تو یہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، کوئی ہمیں پروگریس نظر نہیں آئی، ماں سوائے اس کے کہ بڑے بڑے بیانات دیے گئے، میڈیا مختلف آپ استعمال ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کا جیسے بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی سڑک کے اوپر اگر کہیں پہ پیوند کاری بھی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے تصویروں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کی بڑی عظیم خدمت جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے۔ یہ صوبائی حکومت کا حال ہے، وفاقی حکومت کی تو بات ہم کرتے ہی ہیں، لیکن صوبائی حکومت کی کیا کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ کوئی 14واں سال جو ہے یہ جا رہا ہے، مسلسل ایک ہی حکومت ہے صوبے کے اندر، لیکن کارکردگی کا گراف جو مستقل نیچے کی طرف ہے، اور اس میں جو وہ بہتری ہی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ مزید نیچے سے نیچے جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف لوگوں کو آزمایا گیا، مختلف تجربات یہاں پر ہوتے رہے، ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے، مختلف بھرتیاں کی گئی، اور نتیجہ جو وہ ہمیشہ کی طرح 0 ہی رہا ہے۔ اور ابھی بھی جب اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر توجہ کیوں نہیں ہے، دلچسپی کیوں نہیں ہے، تو آپ کے سامنے جوابات ہوتے ہیں۔ یا کسی بھی ٹی وی پروگرامز میں آپ دیکھ لیں، یا ہمارے پاس جب بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہی ساری باتیں روایتی جو ہمیشہ دہراتے آئے ہیں، وہی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی کسی کی کوئی توجہ نہیں رہی، بالخصوص سندھ صوبے کے اندر اور شہر کراچی کے اندر جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جو بات کر رہا ہے، عدالتوں کے اندر جب یہ جاتے ہیں تو عدالتوں کے اندر بھی ان کو اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔
بہرحال جی، اس کے علاوہ بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، خاص طور پہ بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب مسائل کی بات کی جائے تو آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں۔ پروگرام کا فارمیٹ ہم نے کچھ ایسا ترتیب دیا کہ 1 گھنٹہ جو 9 سے 10 کا ہمارا ہوتا ہے اس میں عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، علاقائی مسائل کے حوالے سے، اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ پروگرام کا جو ٹائٹل ہے گڈ مارننگ کراچی ضرور ہے، لیکن پورے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم نے بات کی ہمیشہ آپ کی صحت کے حوالے سے، مختلف طبیب یہاں پر ہوتے ہیں، حکمہ موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو یہاں مدعو کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے صحت کے جو مسائل ہیں اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے کئی عرصے سے کہ براہ راست دیکھنے والوں کی کالز کو پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ ابھی مہمان میرے پاس اسٹوڈیوز میں موجود نہیں ہیں، میں یہ کوشش کروں گا، عمران سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر چلا دیا جائے، تاکہ جو مختصر وقت ہے اس میں دیکھنے والے اگر چاہتے ہیں، زبردست، تو دیکھنے والے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، یا کسی مسائل کی طرف اگر نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، نمبر ہمارا حاضر، اس کے اوپر آپ کال کیجئے، براہ راست پروگرام میں آپ پروگرام میں کال کر کے شامل ہو جائیے۔ اور جیسا بھی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے پیغامات کے، زبردست، سوشل میڈیا کے پیغامات کی جیسے بات ہو رہی تھی اسی طرح آپ براہ راست پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلایا جا رہا ہے، یہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ بہرحال جی، تو یہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مسائل بہت سارے ہیں، جیسا بھی میں نے بات کی کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے لیے بہت کچھ ہو سکتا تھا، کیا جا سکتا تھا۔ ایک کوشش کی گئی یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے، کہ پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے۔ اب یہ صحیح فیصلہ تھا، یہ غلط، یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن ہونا یہ تھا کہ اس کے اوپر ایسے لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں اور اس کے اوپر بڑے زور دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان کو بٹھا کر ان سے مشورہ لیا جاتا، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ لیکن یک طرفہ فیصلہ ثابت ہوا، اور پھر اس کے اندر بھی بہت سارے نقائص تھے، اس کو دور کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس وقت دور ہو سکتی تھی جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں اگر ان کو آن بورڈ لیا جاتا، اگر ان سے مشورہ کیا جاتا، ان کی رائے لی جاتی تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے چاہے کوئی بھی جماعت ہو، یہ طرز حکمرانی رہا ہے، کبھی کسی کی دوسرے کی رائے لینا مناسب نہیں سمجھتے، تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے، اور یہی کچھ اس حکومت میں بھی ہوتا رہا، بلکہ اس میں تو یہ کئی ہاتھ آگے چلے گئے۔ رائے لینا تو دور کی بات، جن معاملات کے اوپر پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے تھی کسی بھی قانون کے بننے سے پہلے، اس کے اوپر بھی بات نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ اب سب کے علم ہے کہ اپوزیشن کو کہاں رکھا گیا اور کیا ان کو ترجیح دی گئی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس لیے کسی بھی معاملے کے اوپر مشاورت کسی سطح کے اوپر جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آئی۔ دعوے تو یقیناً دیتے ہیں، ابھی اس کے اوپر بھی ایک پریس کانفرنس کر دی جائے گی کہ ہم نے جو رابطہ کیا، ہمیشہ مشورے کی بات کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حقیقت سب کے سامنے ہے، اور بڑے بڑے علامہ اور یہ مفسر جو حکومت کے اندر اس وقت وزراء کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ چودھری فواد صاحب کی اسٹیٹمنٹ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ کے نظریات کیا تھے، تو یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے۔ طارق شاہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ طارق شاہ صاحب جانا پہچانا نام ہے، پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ طارق شاہ صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ طارق شاہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ طارق شاہ صاحب فرمائیے گا کہ کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی تعلیمی نظام کے حوالے سے، اور ہم یہ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ اس سال میں کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی پالیسی یا نظام وضع نہیں کیا گیا جس کے بعد یہ سمجھا جاتا کہ جو بچے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر تھے ان کو اسکول کی طرف واپس کیسے لایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کرونا وائرس کے بعد صورتحال رہی جس میں مزید بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہو گئے، ان کو واپس لانے کے لیے کیا ہنگامی اقدامات کیے گئے، کیا پالیسی بنائی گئی، وہ کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ کیا اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے۔ جی جی جناب، دیکھیں یہ بہت اہم ایشو ہے، اور پورے جو یہ سال گزرے ہیں کووڈ کے اندر، اس کے اندر شاید بچوں کو تو ریلیکسیشن دے دی گئی تھی،
کہ ان کو ایگزامس نہیں لیے جائیں گے, ان کو اگر فیل بھی ہو گئے تو ان کو پاس کر دیا جائے گا, جبکہ ہماری نظر میں یہ پالیسیز جو ہیں یہ فیوچر کے لیے بہت غلط تھیں. جی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا بچوں کے لیے کہ ان کو آگے جا کے کوئی ریلیکسیشن مل سکتی ہے ایگزامینیشن کے اندر, جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو ریسنٹ ڈیسیجن آیا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزامس کے اندر بھی جو بچے فیل ہو گئے ان کو بھی پاس کر دیا جائے گا. بالکل تو کچھ عجیب سا معاملات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف اسکول کی جہاں تک آپ نے بات کی بچوں کی, تو دیکھیں اس میں تو ابھی بہت بڑے تعداد میں بچے آؤٹ آف اسکول ہونے جا رہے ہیں. جی وہ اس طرح ہونے جا رہے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے اس کے فیصلوں کے مطابق تمام کینٹونمنٹ ایریاز کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, پرائیویٹ تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں, جی ان سب کو کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر کو آپ جگہیں خالی کر دیں, اسکول کینٹونمنٹ سے باہر لے جائیں. اب کینٹونمنٹ کا ایریا اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ آدھا سے زیادہ شہر جو ہے وہ کینٹونمنٹ کے اندر آ جاتا ہے. بالکل ایسا اب ہی. اگر وہاں سے بچوں کو شفٹ کیا جائے گا تو اس کی تعداد کوئی معمولی نہیں ہے. جی تقریباً 37.5 لاکھ بچہ جو ہے ان تعلیمی اداروں میں پڑھتا ہے. جی پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. جی تو جی وہاں سے وہ جب بچہ شفٹ ہوگا تو کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ قریب ترین علاقوں میں پڑھے تاکہ بالکل ایسا ہی. ٹرانسپورٹیشن کا, لاجسٹکس کا اتنا مسئلہ نہ ہے. بالکل لیکن ایسا اب ہی. اتنے ہی جب یہی 37 لاکھ بچے جب شہر کی طرف رخ کریں گے روزانہ, تو ٹرانسپورٹ کا میکینزم تو دھرم برہم ہو جائے گا بالکل ایسا ہی. آپ کا. اور ویسے ہی ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, تو ایک تو وہ اسی چیز چلی جائیں گی. دوسرا, آپ کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے ایفیلیٹڈ ہیں ان تعلیمی اداروں سے, جی چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہو, چاہے نان ٹیچنگ سٹاف ہو, چاہے وہ وین ڈرائیورز ہوں, چاہے یہ آپ کے جو ڈفرینٹ سوسائٹی کے لوگ جو اسکول سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کا روزگار ایفیلیٹڈ ہوتا ہے, جی وہ بے جی روزگار ہو جائیں گے. تو جو بھی ڈیسیجن لیے جائیں ان میں گراؤنڈ ریالٹیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے. بالکل ٹھیک. ایک سمپل اسٹیٹمنٹ دے کر اگر ہم یہاں پر ملک چلائیں گے تو بہت مشکل چیزیں آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ تعلیمی اداروں کے لیے تو یہ 2 سال بہت ہی جی مشکل بھی تھے اور تکلیف دہ بھی تھے. یقیناً ابھی ایک یقیناً. نیا ڈیسیجن بھی آیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جتنے بھی اسکولز ہیں ان میں گراؤنڈ ہونا لازمی ہے, جی یا کم سے کم 1000 گز کے پلاٹ پر وہ اسکول بنے ہوئے ہوں. تو اب بالکل آپ ٹھیک. یہ دیکھیں کہ جو اسکول آلریڈی چل رہے تھے اتنے سالوں سے, کیا وہ بند ہو جائیں گے؟ بالکل 95% اسکول جو ہیں وہ اس میں بند ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ماسٹر پلان ان کے سامنے نہیں ہے کہ بہت سے علاقوں کے اندر 1000 گز کی تو پلاٹنگ بھی نہیں ہے, تو ان علاقوں کے ایسا اندر بھی ہی ہے. کیا وہاں سے تعلیمی ادارے ختم کرنے جا رہے ہیں؟ وہ بچہ پھر نکل کے دوسرے علاقوں میں جائے گا. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. دیکھیں کیونکہ یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ حکومت کی تھیں تعلیم دینا. اب اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ چڑھ کر بہت بہتر طریقے سے, اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کے لیے آسانیاں عطا کی جائے. اور جتنا ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ شرمناک حد تک گر چکا ہے, تو یہاں تو وہ پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر کوئی درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے بالکل کہ ایسا آپ ہی ہے. ہماری مدد کر رہے ہیں, کہ آپ ہماری لٹریسی ریٹ کو اوپر لے جانے میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں. بالکل لیکن یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہی نہیں جاتا ان بالکل ڈیسیجن ایسا کے ہی. اندر. اور اگر لے لیا جاتا تو گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ان کو آگاہی دے دی جاتی کہ بھئی یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, آپ اس کے اندر کریں. ہم نے سردار علی شاہ صاحب کو بہت عرصے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کی ظاہر سی بات ہے سیاسی مصروفیات بہت ہیں تو وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے. لیکن ہماری امید یہ ہے کہ وہ آپ کے چینل کے توسط سے اگر ہمیں کوئی ٹائم مل جائے وہاں پر اور ہم ملاقات کرنے بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جیسی سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی اور اسکول دوبارہ سے ری اوپن ہوں گے تو بہت سارے اسکول اس مسائل میں بھی آ جائیں گے کہ ان کے جو رجسٹریشن ہے وہ رینیول نہیں ہوئے ہوئے, آگے بچوں کے انرولمنٹ جمع ہونے, ایگزامینیشن فارم جمع ہونے, وہ بورڈ آفس جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک اسکول کی رجسٹریشن رینیو نہ ہوئی ہو. تو اتنا بالکل بڑا پینک کریٹ ہونے جائے گا, اور کینٹونمنٹ کو تو ہے ہی. تو بس اللہ بہتر کرے کہ آنے والا سال 2022 جو ہے وہ کچھ تعلیمی اداروں کے لیے آسانیاں ہیں, لیکن مجھے تو بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں. بالکل طارق صاحب نے بہت اہم نقطہ اس کی طرف نشاندہی کی ہے. پہلے ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ کرونا وائرس کے بعد جو صورتحال رہی ہے
جس شعبے کو سب سے زیادہ صحت کے بعد نقصان پہنچا وہ تعلیم کا جی شعبہ تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہم بار بار اس مسئلے کی نشاندہی کر رہے تھے کہ آپ نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں ایز پر دا کانسٹیٹیوشنل لا، کہ آپ نے ایک عام پاکستانی کو بنیادی تعلیمی سہولتیں فراہم کرنی ہیں. لیکن یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، بلکہ آپ نے مزید دو چیزوں کی اور نشاندہی کر دی جس سے صورتحال اور پیچیدہ ہو جائے گی. طارق شاہ، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حکومتوں کی ترجیحات میں یہ چیز شامل کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک فیصلہ آنریبل کورٹس کی جانب سے آیا ہے تو اس کے بعد حکومتوں کا بھی کوئی کام ہے، کوئی ذمہ داری ہے. اب یہ مزید مشکلات پیدا کرنا، اور جس طرح کے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کھیلوں کا میدان شہر کراچی کے اندر تو ویسے ہی کوئی ایسی جگہ یا کوئی سوسائٹی نہیں اب رہ گئی جہاں پہ اس طرح کی سہولت ہو، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر یہ بتائیے کہ، اور جیسے آپ نے کہا کہ اتنا بڑا آؤٹ فلو ہونے جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ اگر اسٹوڈنٹس دور ہو گئے تو ان کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جائے، تو یہ تو سراسر تباہی کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اگر کسی بھی چیز کو اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے، ہم بالکل جانتے ہیں کہ اس کے اندر مسائل آتے ہیں، جی لیکن اس اسٹریم لائن کرنے کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. بالکل ایسا اب ہی، ہم نے بالکل جو ایسا ہی. سجیشن ان کو دی تھی وہ ابھی ہم میٹنگ میں کبھی انتظار کر رہے ہیں، جس میں میٹنگ میں ہم کو اور مزید دیں گے. جی کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ دیکھیں اس کا آسان حل ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کی روف پر کچھ نہیں ہوتا، ہوں وہاں پر گریلنگ کر کے اس کو پلے ایریا بنا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو کم از کم ایک سبسٹیٹیوٹ مل جائے گا نا. چلیے جو بالکل ایسا چاہتے ہی. ہیں کہ بچے تھوڑے سے کھیلیں، اسکول کے اندر فزیکل ایکسرسائز کے اندر بھی کوئی ایلیمنٹ موجود ہو، ہوں تو وہ ایلیمنٹ ہم اس طرح کریٹ کر سکتے بالکل ٹھیک ہے. ہیں. یا ہم جو علاقائی جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، جو ہمارے بلکہ اس کو بڑے لیول پہ کیا جائے کہ چیف منسٹر صاحب اس میں آن بورڈ آئیں، ہوں اور جتنے بھی پارک گراؤنڈ علاقے میں بنجر پڑے ہوئے جی یہ تعلیمی اداروں کو اڈاپشن کے لیے اوپن کر دیے جائیں، تاکہ 10-15 اسکول مل کر ایک پارک اڈاپٹ کر لیں. ڈے ٹائم پہ وہ اسکولوں کے لیے استعمال ہو، شام کے ٹائم پہ عام عوام کے لیے استعمال ہو. بالکل اس ایسا ہی. سے ان کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے. یہ پوری ذمہ داری اسکولوں پر آ جائے گی، وہ اس کو مینٹین کرے گی، وہ اس کو ڈیکوریٹ کرے گی، وہ اس کو انہینس کرے گی. تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کے پارک بھی دوبارہ سے آباد ہو جائیں گے. یہ بالکل. تو ساری سجیشن ہم ان کو دیتے رہیں، لیکن یہ مسئلوں کا حل ہے. جی اگر ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں اپنی تعلیمی نظام کے اندر، تو ہمیں کوئی نہ کوئی مڈل وے اختیار کرنا ہوگا. بالکل ہم ایسا ہی. آؤٹ آف دا بلو کوئی نیا پاکستان تو بنانے جا نہیں رہے کہ ہم پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اسکولوں میں یہ ہوگا تو آپ اسکول کھولیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا. اب آپ چلتے ہوئے پاکستان کو نیا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں بنایا جا سکتا. بالکل آپ ٹھیک ہے. کو تھوڑی سی چیزیں آؤٹ آف دا جیسے کہ رولز ریگولیشن آپ کو نکل کے کوئی نئے رولز بنانے پڑیں گے، بالکل ٹھیک ہے. رولز کو ریوائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا طارق شاہ، کچھ دیر پہلے میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی جاتی. جی یہی کچھ ہوا جب یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ایک سنگل نیشنل کیریکولم کے حوالے سے بات ہوئی، تو کس لیول تک مشاورت ہوئی ہے یہ ذرا بتائیے گا. اب اس کے اوپر تو ایک بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے فائدے یا نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، لیکن شاید وہ بھی حجت جو ہے وہ تمام نہیں کی گئی. یہ ذرا فرمائیے گا. جی بالکل. دیکھیں جب فرسٹلی جب یہ چیزیں آئی تھیں تو جب تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اکراس پورے پاکستان کسی کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا. ہاں چند ٹیچر کو آن بورڈ لے لیا گیا تھا کہ وہ سلیبس بنانے میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے، وہ اکیڈمکس بنانے میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے، لیکن تعلیمی اداروں کے کسی بھی نمائندے کو پراپرلی آن بورڈ نہیں لیا گیا. ہاں اب جب ان کو بہت مشکلات فیز آئیں 6 مہینے کے اندر، جب ان کا چیزیں بالکل بھی امپلیمنٹیشن کی طرف ان کو نظر نہیں آ رہی، تو اب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کمیٹیز بنائی ہیں، مشاورت شروع کی ہے، ہمیں بھی آن بورڈ لینا شروع کیا ہے اس کے اندر. ابھی بھی اسلام آباد کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں، کراچی کے اندر بھی میٹنگز ہوئی ہیں، تو ہمیں اس میں آن بورڈ لیا گیا. اب جا کے لیا جا رہا ہے کیونکہ آبویسلی جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اسٹیک ہولڈرز کے بغیر یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، بالکل تو یہ پہلے ہی کر لیتے تو شاید بہت بہتر طریقے سے بالکل یہ ٹھیک ہے. چیزیں جو ٹائم ضائع ہو گیا وہ ضائع نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. طارق شاہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں تھینک یو وقت جناب. دیا اور ہم سے بات کی. طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان تمام معاملات پر، خاص طور پہ جس کی کچھ دیر پہلے نشاندہی کی گئی کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، اگر ان سے مشاورت کی جائے، تو یقیناً فیصلہ جو ہے وہ صحیح طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا. تو بہرحال اب اس کے اوپر کیا مزید کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو اور دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.